बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ बाबाए सहाफत व बाबाए सियासत ज़िला जेल में नहीं पंजाब की मशहूर मारूफ शख्सियत मिर्ज़ा सईद महमूद बेग जेलवी साहब तशरीफ फरमा है। आज हम उनसे पूछेंगे कि ये पीटीआई के एक सरगर्म रहनुमा है ज़िला जेलम में। इन्होंने इमरान खान के धरने में बेशुमार कुर्बानियां दी, लाखों नहीं करोड़ों रुपए इन्होंने धरने में वर्करों को ले जाने में, लाने में, वहां खुर्द-ओ-नोश करने में सर्फ किए। इनकी कुर्बानी जिला जेलम में किसी से पोशीदा नहीं है, मगर इस कुर्बानी के बावजूद भी पीटीआई की क़यादत पे ना पिछली बार, ना उससे पिछली बार और ना अब इन्हें टिकट नहीं दिया। आखिर इन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? और साथ ही ये भी पूछेंगे कि मौजूदा सियासी सहयोग क्या बन रहा है। क्या इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इलेक्शन गैर जानिबदाराना होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, या पीटीआई की मौजूदा पोजीशन क्या जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब इनसे लेंगे और इसके साथ ही अपनी धरती, अपने राज्य के मुतालिक भी मिर्जा साहब से पूछेंगे कि वो 5 प्यारे जो कि इन्होंने अपनी धरती, अपने राज्य के नाम से एक जमात बनाई थी, जो कि अपनी मकबूलियत की इंतहा पे पहुंच गई थी, मगर इंतहा पे पहुंचने के बाद उसके की अक्सरियत नून लीग में शामिल हो गई, मगर वहां भी टिकट से महरूम रही। उसकी अब क्या पोजीशन है और मिर्जा साहब उसके बारे में अपने क्या ख्याल रखते हैं? जनाब मिर्जा सईद महमूद बेग जेलवी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ुल क़दर अख्तर बुखारी साहब, आप पिंड दादन खान की दीन साफ़ी हैं और मेरे आपके वालिद साहब के हवाले से आपके साथ बड़े ही मोहब्बत का रिश्ता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि इस ताज़ा सूरत हाल के बारे में कुछ अर्ज़ करूँ। पहला जो आपका सवाल था ना पीटीआई का, 2016 में जो मुझे टिकट नहीं दिया गया था वो मेरे साथ ज्यादती थी, और 2018 में जो मुझे टिकट नहीं दिया गया था वो पीटीआई की बुज़दिली थी कि फैज हमीद को उन्होंने राजी किया और एक पैराशूटर को टिकट दे दिया मेरे मुकाबले में। लिहाजा मैं ये दोनों बातें किसी हद तक बर्दाश्त कर गया। अब की बार जो मुझे टिकट नहीं दिया गया और मैंने एहतजाजन अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, ये मेरे साथ ज्यादती, नाइंसाफी और पीटीआई की बुज़दिली से ज्यादा ये मेरी तौहीन की गई है। पहली बात तो ये है कि सियासत का मैदान हो, सहाफत का मैदान हो, खिदमत का मैदान हो, अहलियत और काबिलियत का मैदान हो, तजर्बे का मैदान हो, और पीटीआई के जैसा कि आपके इल्म है, पीटीआई के लिए खर्चे का मामला हो, पीटीआई के लिए काम करने का मामला हो, मेरा ये दावा और चैलेंज है कि इस जिले में पीटीआई को और खास तौर पर इस हल्के में मैंने मुतारफ कराया। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब मैंने पीटीआई के हवाले से कहा 2013 में, जब मुझे फर्क इल्ताफ ने कहा कि आप इसके काफली की तरफ से इस हल्के में इलेक्शन लड़े, तो मैंने कहा नहीं, मैं पीटीआई की तरफ से लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये भी कोई पार्टी है? मैंने कहा इसमें मैं पार्टी बना के बताऊंगा। तो उसने कहा पार्टी बनाए, हम कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कब्जा कर लिया। तो जिस शख्स ने ये सारा कुछ बनाया, आज मेरे मुकाबले में जो उम्मीदवार थे टिकट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, मैं वहां से शुरू करता हूं चौटाला से। कर्नल शौकत इकबाल मिर्जा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ खानदान से उनका तल्लुक है और मेरे वो करीबी अजीज हैं। ठीक है, उनका सियासत के साथ, पीटीआई तो दूर की बात है, सियासत के साथ क्या तल्लुक कि उनके साथ मुझे कंपेयर किया जाता। और दूसरा इब्रार शाह साहब जो कल पैड के टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं और उनकी जमानत जब्त हुई, उनके साथ मुझे कंपेयर किया जाता।
جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ فواد سے اقتدار کے دوران مفاد لینے کے لیے صرف اس پارٹی میں آئے تھے۔ اور آگے آپ چلیں، میرے اپنے ہی برادری کے آدمی ہیں بریگیڈیئر مشتاق صاحب، اگر ان کی میں تعریف کروں شخصیت کی، ان کی شرافت کی، ان کی خاندانی وجاہت کی، تو جتنی بھی کروں کام ہے، لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ یا سیاست کے ساتھ تعلق ہے، میرے مقابلے میں ان کی کیا، ان کا تعارف کیا ہے؟ کل وہ 65 کے ٹکٹ پر انہوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے، 1018 ووٹ لیے۔ میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے، 67 ووٹ لیے۔ اب جس بندے کو میرے مقابلے میں ٹکٹ پریفرنس دی گئی ہے، وہ درخواست دیتا ہے، غلام مسواک کندوال میرا عزیز ہے، آپ کو میں آپ کے لیے یہ بات شاید انکشاف ہو کہ جب میں نے 1985 میں ایم پی اے کا الیکشن لڑا، جس میں آپ کے والد صاحب میرے مین سپورٹر تھے، تو میں جب کندوال گیا تو جو 2 بچے میری گاڑی کے آگے نعرے مار رہے تھے اور وہ ساتھ ڈانس کر رہے تھے، وہ آج دونوں بڑے لیڈر ہیں، ایک ملک غلام مسواک کندوال ہے اور دوسرا ملک عبدالعزیز کندوال ہے، جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے ہیں، اور وہ فواد صاحب کے آج رائٹ ہینڈ ہے، اور ماضی میں وہ اقبال مہدی کے اور اس کے راجہ افضل کے رائٹ ہینڈ ہیں۔ اچھا، یہ ذاتی تعلق کے بارے سے مجھے غلام مسواک کندوال اپنے بیٹوں کی طرح ہی پیارا ہے، لیکن بات جب سیاست کی ہو تو پھر اس میں رشتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب وہ درخواست دیتے ہیں نون لیگ کو، اور ٹکٹ ان کی جیب میں آ جاتا ہے پی ٹی آئی کا۔ میرے یہ سیاسی دوران تو دیکھیے مردوں انہیں ملی جو شریک صبر نہ تھے۔ اب اس کو میں کیا کہوں؟ میں عمران خان کے بارے میں کچھ کہوں، میں جو ان کے کمیٹی تھی ٹکٹ دینے والی ان کے بارے میں کچھ کہوں، میں جو ہماری ضلعی قیادت تھی جنہوں نے یہاں سے انہیں نام ریکمینڈ کرنے تھے، وہ تیر خواہ کا جو دیکھا کمی گاہ کی طرف اپنی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ندیم افضل بنٹی میرا بیٹا ہے، شاہ نواز، راجہ شاہ نواز، میں نے تو اپنا سب کچھ اس کی وساطت سے پی ٹی آئی پر نشاور کیا ہے۔ اور میجر فیاض احمد فیاض صاحب، جن کے بارے میں جب پہلے لسٹ بھیجی تھی تو یہ کہا تھا کہ اگر ان کو ٹکٹ دیا جائے تو میں ان کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا، وہ سب سے بڑے میرے مخالف تھے ٹکٹ کے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کنسیڈریشن کیا ہے۔ تو میں تو اسی لیے، اور اوپر جو بیٹھے ہیں وہ وکیل اچھے ہوں گے، لیکن میں نے اس کے بارے میں بیان بھی جاری کیا ہے نا کہ اس طرح کے وکیل ہی اگر جس طرح پارٹی کے سیاست کا انتخابی فیصلہ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے عمران خان کا کیس بھی لڑا تو عمران خان کو یہ پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیں گے، اس کو یہ بری نہیں کروائیں گے۔ تو اس طرح کے حالات ہیں پی ٹی آئی کے۔ میں نے پھر احتجاجاً اپنے جو ہے نا وہ کاغذ نامزدگی واپس لے۔ یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا میری ذات کے والے سے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ دوسری بات، آپ نے اپنی دھرتی اپنے راج کے بارے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بار بار ویلاگ اپنے میں، ویڈیو میں، آڈیو میں، اپنے اخبار میں صحافی بھی ہوں، بار بار یہ کہی ہیں باتیں، میں چالی کر رہا ہوں، کوئی اس کو غلط ثابت کرے کہ میں کوئی غلط بیان نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے جب یہ اپنی دھرتی اپنا راج کی تشکیل کی تھی، سید مطلوب شاہ صاحب اور عابد جتانا میرے گھر تشریف لے گئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ اور چپ ہو، میں تمہوں کو بنا دیا تھا کہ فواد کامیاب ہونے کے بعد سب سے پہلے جن بندوں کو ٹکرے گا نا وہ تم دونوں ہوگے، اب تمہیں ٹکرے ہے تو میرے پاس آئے ہو۔ تو میں نے کہا کہ بھئی جناب اب اس کا مقابلہ سیاسی طور پر کرو، مردوں کی طرح کرو، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آج سے تیاری کرو کہ اس فواد کے مقابلے ہم نے الیکشن لڑنا۔ تو میں نے آفر کیا تھا کہ میں قومی اسمبلی کو امیدوار بنتا ہوں، تم دونوں میرے نیچے ایم پی اے بنو۔ تو مطلوب شاہ نے کہا کہ نہیں جی، عابد جتانا جو ہے نا یہ بنے گا ہمارا کینڈیڈیٹ، اور میں اور آپ دونوں نہیں امیدوار بنیں گے، ہم اس کے سپورٹر ہوں گے، یہ اپنی مرضی کے ٹیچر دونوں ایم پی اے لے گا۔ میں نے کہا شاہ جی اس کی گارنٹی کیا ہے کہ عابد جتانا جو ہے نا یہ آخری وقت تک قائم و دائم رہے گا؟ تو شاہ جی نے کہا میں ضامن ہوں، اور عابد نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا بدل سکتی ہے، میں مقابلہ کروں گا فواد کا۔ تو جب فواد سین سے اٹھ ہوا تو اس وقت میں نے کہا کہ میری حد تک تو یہ میرا ان کا اتحاد ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے کوئی معقول فیصلہ تحصیل پر عمران خان کے حق میں کیا تو میں ان کے ساتھ ہوں۔
کیونکہ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ فواد کو جہاں میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا قابل ہے جی، بڑا وہ ڈیولپمنٹ کرا رہا ہے، میں کہتا تھا وہ جو آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے وہ سراب ہے، دھوکہ ہے. آپ کو دور سے جو سمندر نظر آ رہا ہے یہ ریت کا سراب ہے. کہ جب کوئی بھی منصوبہ نکال لیں، یہ پرداخت شہر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ آپ جو چلڈرن پارک جو ہے نا یہ 2 کنال کے رقبے میں ملی ہے، اس کی مالیت میرے خیال میں 20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کی تزئین و رہائش پر 44 کروڑ روپیہ قومی خزانے سے نکالا گیا ہے. وہ کدھر گئے پیسے؟ آپ کے اسٹیڈیم دیکھ لیں، کوئی ایک منصوبہ. آپ کے یہ بائی پاس روڈ کا جو یہ کہتے ہیں میں سڑک کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، وہ گرفتار کرنے والے تو اس کو ہیرو بنا رہے ہیں، انہوں نے کیس بنایا ہی نہیں ہے. جو میں نے ریکارڈ مہیا کیا اس میں سے ایک بھی کیس نہیں بنایا. ایک منصوبے میں انہوں نے کروڑوں روپے کھائے. میں نے کہا یہ تو نوسرباد ہے، یہ تو ہمیں لوٹنے کے لیے آیا ہے سیاست کے نام پر. اس کے مقابلے میں نے یہ سوچا کہ شاید اقبال مہدی سے بہتر مطروح ثابت ہو، لیکن وہ دیکھا ہے کہ نہیں، وہ جینیس آدمی ہے، وہ اپنے باپ کا صحیح وارث ہے. کہ مغلوں کے دور سے لوگ کہتے ہیں 35 سال، میں کہتا ہوں 235 سال مغلوں کے دور سے وہ خاندان ہم پر مسلط ہے. ان کی سوچ اور فکر ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نااہل ہے، میں کہتا ہوں نااہل نہیں ہے، بہت زیرک لوگ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو، نہ لوگوں کے ذہنوں میں جناب جو ہے نا روشنی آئے کہ اگر کمیونیکیشن سسٹم یہاں کا ٹھیک ہوا، ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہوا، ہیلتھ سسٹم ٹھیک ہوا، روزگار آیا تو یہ لوگ تو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے. یہ پسماندہ رہے تاکہ ان کی سوچ بھی پسماندہ رہے. انہوں نے آپ پہ اپنے اب جو نیا دارہ بنایا اس میں بھی انہوں نے وہ پتھر اٹھا کے جن پر بھائی دیش کے بزرگ بیٹھا کرتے تھے اس کو اٹھا کے اپنے دائرے میں رکھ لیا کہ وہ تو ہمیں پتھر کے زمانے میں واپس جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں ان کے ساتھ تو چلنے سے رہا. اب میں نے سوچا اس حالت میں بہترین یہی ہے کہ چلو عابد ہماری کلاس کا بندہ ہے، اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن وہ میرے لیے وہ عجیب خبر تھی جب میں نے دیکھا کہ مصروف تو چلے گئے نون لیگ میں، جس میں آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا. جی بہت پہلے ایک دفعہ شاہ جی زندہ تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی شارٹ کٹ بتاؤ. میں نے کہا شارٹ کٹ بتاؤ کیا؟ شاہ جی نے فوراً کہا کہ بھائی نون لیگ میں آپ نے نہیں جانا. اور میں نے کہا شاہ جی اگر کسی ڈاکٹر کہے نا کہ یہ تھوڑی سی زہر کھا لو لیکن جو تمہارے اندر کینسر ہے یہ ختم ہو جائے گا تو کہنے میں کوئی عرض نہیں. اگر تمہیں یہ گارنٹی ہو نا کہ پہلے تمہیں نون لیگ والے ایم پی ایم کا ٹکٹ دیں تو میں تو شاہ جی جو ہیں یہ بھی زہر کھا لیں گے کہ ان سے جان چھوٹ جائے. اس کو کہتا ہے کہ یہ میرے بابا جی سے مشورہ کیا ہے. لیکن میں یہ اور ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ گئے ہیں میرے ساتھ ان کا کوئی مشورہ نہیں تھا، کوئی رابطہ ہی نہیں تھا. میں ان کو فون کرتا تھا، گالیاں لوگ مجھے دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ آپ کے مشورے سے میرے سے کوئی مشورہ نہیں ہوا. ابھی بھی میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب میں وہ چونکہ میرے عزیز ہے اور اس کے ساتھ تعلق رہا میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ذاتی تعلق تو نہیں ختم کرنا چاہتا کہ جو باتیں میرے ساتھ کرتے رہے ایک پہ بھی پورے اترے نہیں ہیں. تو وہ جب گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی لا کیا تھا، لوگوں نے میرے دوستوں نے برا بنایا تھا. میں نے کہا عابد جتانا کا مسلم لیگ پر خودکش حملہ. تو خودکش میں کیا ہوتا ہے کہ خودکش تو خود اڑ جاتا ہے، ناکام بھی اور ضروری نہیں ہے کہ وہ خود اڑ جائے اور اگلے والا جو اس کا نشانہ وہ بھی مار جائے. وہ مسلم لیگ تو مری یا نہ مری لیکن وہ خود تو مر گیا سیاسی طور پر، وہ تو ختم ہو گئے. وہ میں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں دیکھتا پنڈار خان میں، کم از کم میری زندگی میں تو میں ان کو کسی پوزیشن میں نہیں دیکھ رہا. آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا. نہیں سر، جو راجہ شہزاد کے حق میں کرنل شیرازی اور وڈائچ صاحب دستبردار ہوئے ہیں اور شہزاد کو آگے لا رہے ہیں تو اس میں آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ میری جی وہ تو دیکھیں جی وہ انہوں نے نشان ضرور لے لیا ہے ان کا، لیکن وہ تو ٹکٹ مانگ رہے ہیں پی ڈی آئی سے صوبائی کا. ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے وارث امان کا ٹکٹ رکا ہوا ہے جو فیصلہ ہو چکا تھا. میجر فیض صاحب 2 کروڑ روپے کا فنڈ پارٹی کو دلوا رہے ہیں اپنی دھرتی اپنے راج والوں سے اور 6 لاکھ روپیہ کا خرچہ مانگ رہے ہیں امریکہ کے آنے جانے کا کرایہ. وہ ٹکٹ دلوا رہے ہیں اس کو افتخار شہزاد کو. اور راجہ برادری یہ سمجھتی ہے کہ ہم ضلع میں فارغ ہو گئے ہیں. اس کے لیے سنا ہے میں ذاتی اس کا تو مشاہدہ نہیں، میرے پاس کچھ ذرائع ہیں کہ یہ ایک اتحاد راجہ برادری کے نام پر ایک اتحاد ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی اس کو شہزاد کو افتخار شہزاد کو آگے لایا جائے.
تو پھر یہ واپس دھرتی اپنے راج کا تو نمائندہ نہ ہوا نا, یہ تو برادری کا نمائندہ ہوا. اپنی دھرتی اپنے راج کا ہوتا تو پھر میرے پاس آتے تو شاید میں سوچتا کہ چلو جی یہ میرے پرانے اتحادی ہیں, ان کو ساتھ میں ان کو سپورٹ کرتا. تو ابھی تو جب تک ٹکٹوں کا فیصلہ نہ ہو, کون آتا ہے سامنے, آپ کو پتا ہے کہ سارے ہی میرے تو عزیز ہیں. وارث امان میرا پارٹی کا کارکن ہے, اپنا چودھری نظر میرا قریبی رشتہ دار ہے, حاجی ناصر میرا عزیز ہے, افتخار بھی ہمارا بھتیجا ہے, تو اور بھی کچھ ہوگا. تو اس طرح بھی تو وقت سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا, آخری سوال میرا صاحب کہ آپ بابا صحافت بھی ہیں, بابا سیاست بھی ہیں, اور بادشاہ گر بھی ہیں, اور اب تک کا جو آپ کا کردار ہے کہ آپ نے جس کی بھی سپورٹ کی ہے, جس کے سر پہ بھی آپ نے اپنا دست شفقت رکھا ہے تو اسے کامیابی ملی ہے. اب فرق الطاف صاحب حلقہ نمبر 61 میں آ گئے ہیں, تو آپ کیا اپنے بھتیجے کی سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس بارے میں آپ کا کیا جذبات ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک فرق الطاف کا تعلق ہے, نہ میں نے کبھی ماضی میں اس سے انکار کیا ہے, نہ میں آج کرتا ہوں, نہ آئندہ کروں گا, کہ وہ میرے بھائی, میرے دوست, میرے استاد, جو کہہ لیں چودھری الطاف کے ساتھ میرا رشتہ تھا اور ہے. اور اس کے نانا جی چودھری فیروز الدین مروم کا تعلق میرے نانا جی کے ساتھ تھا. تو میں, چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے میں بڑی روایت پرست قسم کا آدمی ہوں, مشرقی پاکستان میں گیا ہوں تو جیل میں ساتھ لگا کے گیا ہوں. تو جب میں جیل میں ہوتا ہوں تو میں اپنے کو فرزند پنڈان خان کہتا ہوں. تو میں روایت پرست آدمی ہوں, دو رشتے میرے ساتھ ہیں اور وہ یک طرفہ ہیں. فرق کو اس بات کا احساس ہے کہ نہیں کہ میں اس کے بزرگوں کی وجہ سے وہ میرا بیٹا اور میں اس کا بزرگ ہوں. مجھے احساس ہے کہ یہ میرے دو بزرگوں کی نشانی ہے, اس کی وجہ سے میں اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں. رہ گئی بات اس کی, مجھ پر اس کے دو احسان ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک احسان یہ ہے کہ 2013 میں MNA بن رہا تھا تو فرق کے قدر کی مہربانی سے میں وہ الیکشن ہار گیا تھا. اگر 2013 میں یہ میرے مقابلے میں فواد چودھری اور فرق اس وقت ایک ہی تھے نا, کوئی دو تو نہیں تھے. اگر اس وقت میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر فواد چودھری میرے مقابلے میں اب جتانا اس کو اپنے پیسے کے زور پر نہ لاتا میرے مقابلے میں, تو یہ دو بندے ذمہ دار ہیں 2013 میں میری شکست کے, ایک فرق الطاف اور ایک اب جتانا. کیونکہ اس وقت تو فواد کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, ایک اس کو روک سکتا تھا, دوسرا اس کو نہ لاتا تو اس کی کیا حیثیت تھی. تو میرے تو 2012 میں میرا اور اقبال مہدی کا ڈائریکٹ مقابلہ ہوتا, میں دعوے سے کر دوں کہ میں جیت جاتا اور وہ ہار جاتا. نہیں سے الیکشن میں آ رہا ہوں, آپ پریشان نہ گھبرائے نہیں. یہ احسان ہے مجھ پر فرق کا کہ 2012 میں مجھے قومی اسمبلی میں پہنچنے سے روکنے میں مین کردار دو بندوں کا ہے, ایک اب جتانے کا اور ایک فرق الطاف کا. اور دوسرا مجھ پر احسان یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال مجھ پر کیا ہی نہیں ہے کہ یہ جو آپ کی توہین کی گئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کمپیئر کیوں کیا گیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس لیے ٹکٹ نہیں دیا گیا کہ میں نے اپنے ویلاگ میں یہ کیوں کہا کہ اگر ضلع جہلم میں کسی بندے کے پورے ضلع میں ووٹ بینک ہے, اور اگر یہ ایک حلقہ ہو ضلع جہلم, جو یہ بات آئی تھی کہ قومی اسمبلی کا ایک حلقہ ہے, تو اس میں ایک ہی بندہ ہے جو ہے نا وہ ووٹ بینک رکھتا ہے, اس کی حیثیت ہے کہ وہ الیکشن کے لیے کوالیفائی ہے, اور وہ ہے فرق الطاف. تو یہ جو ہے نا میرا قصور بن گیا تھا, اس وجہ سے مجھے ٹکٹ نہیں ملا. اچھا, بات یہ ہے کہ مجھے فرق الطاف کے بارے میں بطور صحافی, بطور تجزیہ کار ایک صحیح بات کہنے کی سزا دی گئی ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ وٹا سٹا کیا گیا ہے کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی کا MNA چھین لیا فرق الطاف, اور انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے نون لیگ کا امیدوار چھین لیا ہے جی. یہ تو انہوں نے یہ ہے پی ٹی آئی کا IQ لیول, اور یہ اوپر کی ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار. بات اصل میں جو ہے آپ نے سوال نے کیا, وہ میں آنے والی نسل کے لیے, نوجوان نسل کے لیے یہ بات چھوڑنا چاہتا ہوں کہ بیٹے اس ملک میں صرف اور صرف کلاس کی لڑائی ہے. کوئی پارٹی, کوئی بڑے لوگ, ان کو جاٹ بھی چاہیے ارب پتی تیمور نواز جٹ,
मेरे पुत्र जंगीर दा नक बगदा सी। इस तहसील में सारे तो वड्डा किहड़ा जट है जी। इस तहसील की सब तो वड्डी बरादरी तसीयां। हर बरादरी के साथ हमारी करीबी रिश्तेदारी है। जो यहाँ जाट है, हमसे ज्यादा कौन मतलब है बड़ा जाट है? अगर जाट ही बाजार है तो हमसे बड़ा कौन है? अगर काबिलियत रलियत की बात है वो सीनियर वकील है। अगर पैसों की बात है तो फिर दौलत की बात हुई ना, कि दौलत जिसके पास हो, दौलत जिसके पास हो वो राही भी जाट है। और खोतियों बेचारे को तो अपना नहीं पता कि हम जाट हैं कि अवान है कि खोकर है। उनके कागजों में कौम खोकर लिखी है, सड़क के जुर्म में वो अपने आप को जाट कहते हैं, सड़क की शुमाल में अपने आप को अवान कहते हैं। तो यहाँ भाई दौलत मयार है, सरमाया मयार है, बदमाशी मयार है, और शजर नस्ब मयार है कि किसके अबो-अजदाद ने अंग्रेजों के दौर से आज तक एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया है। मेरे और आपके लिए जिनके अबो-अजदाद ने कुर्बानियां दी आजादी के लिए, या जो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, वो हल चलाते हो, वो नौकरी करते हो, वो मजदूरी करते हो, उनके लिए सियासत के दरवाजे कम अज कम जिला जेल में बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मशहूर हैं मिर्जा सैयद महमूद बेग जैनी साहब के कि आज इन्होंने वक्त निकाला और ये तशरीफ लाए। तो इंशाल्लाह इनसे अंदर भी किसी न किसी मौजू पे मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि बाबाए सियासत का किरदार इस जिले में एक अहमियत का हामिल है।